जी सामीन, आज हम जिस मेडिसिन पर बात करेंगे इसका नाम है नॉक्सवोमिका। ये होम्योपैथिक में बहुत ही अहम और ख़ास मेडिसिन है। इसका इस्तेमाल भी होम्योपैथिक में काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। इसके बारे में हम आपको आज मुकम्मल आगाही देंगे कि आप इसको किस बीमारी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके क्या साइन और सिम्टम्स हैं, इसकी क्या क्या अलामत होती है और किन अलामत में आप इसको पेशेंट को दे सकते हैं और किस पोटेंसी में। और आपको ये भी बताएंगे कि इसके साथ कौन सी मददगार दवाएं यानी कौन सी मेडिसिन है जो आप नॉक्सवोमिका के साथ दे सकते हैं और किन दवाओं से आपको इसके इस्तेमाल के साथ एहतियात करवानी चाहिए। साथ ही आप हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की हेल्थ से जुड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। चले अब शुरू करते हैं। जी सामीन, अब आते हैं हम प्रॉपर अपने टॉपिक की तरफ, जिसमें हम बात कर रहे हैं नॉक्सवोमिका के बारे में। नॉक्सवोमिका एक ऐसे पौधे के बीजों से तैयार की जाने वाली दवा है जो हमेशा सब रहता है। इसके फूलों की बू ना खुशगवार फल नारंगी रंग का होता है। इसके बीज नरम नरम बालों में लिपटे होते हैं। इन बीजों को पीस कर दवा बनाई जाती है। रवायती तिब में ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारियों मसलन प्लेग, ताउन, हिस्ट्रिया, वजुल, मुफासल और पागल कुत्ते के काटने से पैदा होने वाली तकलीफ़ दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाती रही है। चूँकि इन बीजों में बहुत से जहरीले मादे पाए जाते हैं, इसलिए इनसे तैयार करदा होम्योपैथिक दवा यानी नॉक्सवोमिका बहुत वसी पैमाने पर जहरों के तर्याक के तौर पर इस्तेमाल होती है। ऐसे मरीज़ जो हर किस्म की दवाएं बहुत ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करवा चुके हों, इनको नॉक्सवोमिका देनी चाहिए, क्योंकि ये अक्सर दवाओं की पैदा करदा अलामतों को दूर करके मरीज़ की तख्ती साफ़ कर देती है। नॉक्सवोमिका का सल्फ़र से गहरा ताल्लुक़ है। सल्फ़र ज़िंदगी को तक़वियत देकर जो रद्द-ए-अमल पैदा करती है, वो अक्सर जल्दी बीमारियों की सूरत में ज़ाहिर होता है और बहुत तकलीफ़ दह साबित होता है। नॉक्सवोमिका इन जल्दी अलामत में झाड़ू का सा काम करती है, लेकिन आवारस को वापस अंदर की तरफ नहीं धकेलती। इस लिहाज से ये सल्फ़र की बेहतरीन मददगार साबित होती है, क्योंकि ये इसके अच्छे अंदरूनी असर को ज़ाइल किए बगैर जल्दी तकालीफ को नरम करती है। सल्फ़र से अगर बवासीर के मसों का इलाज किया जाए तो साथ नॉक्सवोमिका ज़रूर देनी चाहिए। ये इन मसों में नरमी पैदा करने के लिए बेहतरीन मावन साबित होती है। इसके अलावा नॉक्सवोमिका मुख्तलिफ़ किस्म की एलर्जियों में भी मुफीद है। बाद लोगों को चावल या गोश्त खाने से एलर्जी होती है। मैदा की तज़ाबियत में इजाफ़ा हो जाता है। नॉक्सवोमिका देने से अल्लाह पाक के फजल से बहुत जल्द फ़ायदा मिलता है और काफ़ी इसमें राहत मिलती है। चावलों की एलर्जी दूर करने के सिलसिले में नॉक्सवोमिका का कोई ख़ास बुक्स में तो कोई ख़ास ज़िक्र नहीं आता, लेकिन मैंने इसकी बाद अलामतों की वजह से ऐसे मरीज़ों पर इस्तेमाल किया है। अल्लाह के फजल से ये चावलों से पैदा होने वाली एलर्जी को अक्सर दूर कर देती है। हालांकि ये खुश मजाज की दवा है, जबकि चावल की एलर्जी मरतूब दवाओं से ताल्लुक़ रखती है। इसके अलावा ये निज़ाम हज़म में ख़राबी की वजह से मैदे में तज़ाबियत पैदा होने लगे तो मरीज़ का मजाज चिड़चिड़ा हो जाता है और वो जल्द गुस्से में आ जाता है। ऐसे मरीज़ अमूमन दुबले पतले होते हैं। बाद सूरतों में मोटे लोग भी मैदा की तज़ाबियत का शिकार होते हैं। इनके लिए कई और दवाएं मुफीद हैं। नॉक्सवोमिका ऐसे दुबले पतले निस्बतन नुकीले मरीज़ों की दवा है जो वसीले और चिड़चिड़े होते हैं। ऐसे मरीज़ों की बाद ख़ास आदत होती हैं जो इन बीमारियों में इजाफ़ा कर देती है। मसलन रात को देर तक जागना, लंबे अरसे तक बैठकर काम करना, मुनासिब वर्जिश ना करने का फुक़दान, मगरबी तहज़ीब में बहुत ज़्यादा शराब की आदत और हमारी तहज़ीब में मुर्गन ग़िज़ाओं और चटखारेपन की वजह से जब मैदा जवाब दे जाता है
تو بہت تیزاب پیدا کرتا ہے۔ ایسے سب مریضوں میں نقص و میکا اچھا کام کرتی ہے۔ نظام ہضم کے علاوہ نقص و میکا کا اندرونی مرکزی اعضاء سے بہت گہرا تعلق نہیں ہے، لیکن بیرونی عضلات، اندرونی جھلیوں اور جلد سے اس کا تعلق ہے۔ اگر بہت زیادہ بیٹھنے کی وجہ سے کمر کے عضلات میں درد ہو تو اکثر نقص و میکا سے یہ مرض ضرور دور ہو جاتا ہے۔ نقص و میکا کا کمر درد ایک ہی جگہ ٹھہرا رہتا ہے۔ اگر اس کی دیگر علامات ملتی ہوں تو معدے میں تذابیت بھی ہو تو ایسے مریضوں کی اچانک پیدا ہونے والی کمزوری میں، جس کے نتیجے میں بعض دفعہ ہاتھ ہلانے کی طاقت بھی نہیں رہتی، یہ فوری فائدہ دیتی ہے اور مریض میں فی الفور جان پڑنے لگتی ہے۔ تیز طاقت میں چند منٹوں کے وقفے سے دیں تو اللہ کے فضل سے کافی حد تک شفا ملے گی۔ اس کے علاوہ نقص و میکا کا زہر انتڑیوں کی طبی حرکت کو سست کر دیتا ہے اور صحت مند لوگوں میں خوراک کھانے کے بعد معدہ سے لے کر انتڑیوں کے آخری کنارے تک ایسی حرکت مسلسل ہوتی رہتی ہے جو نیم ہضم خوراک کو آگے لے جائے۔ خدا تعالیٰ نے اس کی رفتار معین فرما دی ہے۔ اگر صحت ٹھیک ہو تو 14 گھنٹے اسی کا دور مکمل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد یہ فضلہ کچھ عرصے بڑی آنت کے آخری حصے میں موجود رہتا ہے، جہاں بڑی آنت اس میں شامل زائد رطوبت کو چوستی رہتی ہے۔ اس طرح کل 24 گھنٹے میں ایک صحت مند انسان کو ایک بار اجابت ہوتی ہے، یعنی پوخانے کی حاجت ہوتی ہے۔ اس نظام کے آہستہ پڑ جانے کے نتیجے میں قبض ہو جائے گی اور تیز ہو جانے کے نتیجے میں اسہال شروع ہو جائیں گے، اور کبھی اس نظام کے بگڑنے سے اسہال لگ جانے کی بجائے بندھی ہوئی اجابت بار بار ہوتی رہے گی۔ نقص و میکا خصوصاً اس بیماری کا مؤثر ترین علاج ہے۔ اس کے علاوہ معدے کی خرابی سے بسا اوقات دمہ میں تیزی پیدا ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو دمہ ہو انہیں خاص طور پر ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے جن سے نزلہ ہو جائے یا معدہ خراب ہو جائے۔ ان کے نتیجے میں دمہ کے مریضوں کو ہمیشہ دمہ ہو جاتا ہے۔ بہت ٹھنڈی یا کھٹی چیزیں مثلاً اچار وغیرہ تو دمہ کے مریضوں کے لیے سخت مہلک ثابت ہوتی ہے۔ تیزاب کی زیادتی کی وجہ سے پیدا ہونے والے دمہ میں نقص و میکا انتہائی مفید ہے۔ اس کے علاوہ نزلاتی دمہ کے لیے حفظ المتقدم کے طور پر نزلہ کی روک تھام کی دوائیں باقاعدگی سے استعمال کرنی چاہیے تاکہ نہ نزلہ ہو نہ دمے کا خطرہ رہو۔ جیسے اردو محاورہ ہے، نہ رہے بانس تو نہ بجے گی بانسری۔ اس کے علاوہ نقص و میکا پنڈلیوں کے تشخص میں بھی مفید ہے۔ آغاز ہی میں دے دی جائے تو بہت جلد اثر دکھاتی ہے۔ اگر تشخیص میں بیلاڈونا کی علامت پائی جائے تو بھی نقص و میکا ہی شافی ثابت ہوگی۔ تشخص کے معاملے میں نقص و میکا میں کچھ تضاد بھی پایا جاتا ہے، مثلاً کمر درد کو ٹھنڈ سے تکلیف مگر پیٹ درد کو گرمی سے تکلیف ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نقص و میکا میں متعدد کیمیائی عنصر شامل ہیں جو مختلف اوقات میں اپنے الگ الگ اثرات ظاہر کرتے ہیں۔ نقص و میکا میں بیلاڈونا اور کیوپرم کے اعضاء شامل ہونے کی وجہ سے بعض تکلیفوں میں گرمی نقصان پہنچاتی ہے۔ اس کے علاوہ روزمرہ کے تشخص کے ازالے کے لیے نقص و میکا بہترین عمومی دوا ثابت ہوئی ہے۔ یہ بے خوابی کی بھی مؤثر ترین دوا ہے۔ مثلاً جو لوگ نشے کے عادی ہیں یا جنہیں نیند کی گولیاں کھانے کی عادت پڑ جائے، ان کے لیے نقص و میکا بہترین متبادل دوا ہے۔ ہم نے ڈرگ کے عادی مریضوں کا علاج اکثر نقص و میکا سے ہی شروع کرتے ہیں اور اللہ کے فضل سے کافی فائدہ ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ایک نوجوان جو نشے کا عادی تھا، اس کے پریشان حال ماں باپ اس کو لے کر آئے۔ اس کی عادت کو نیند کی گولیوں کے ذریعے چھڑوانے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن بھاری مقدار میں گولیاں کھا کر اسے بامشکل نیند آتی تھی۔ ہم نے اسے نقص و میکا 30 پاور میں دن میں 3 دفعہ استعمال کرنے کے لیے دی۔ اس کی نیند کی گولیوں کی شیشی اپنے پاس رکھ لی تاکہ اگر رات کو نیند نہ آئے تو صبح آ کر واپس لے جائے۔
رات کو وہ لمبے عرصے کے بعد پہلی دفعہ آرام سے سویا۔ صبح آ کر اس نے بتایا کہ نیند کی گولیوں سے جو نیند آتی تھی وہ بے چین کرنے والی ہوتی تھی، لیکن نقص و میکا لے کر وہ چین اور آرام سے سوتا رہا۔ اس کی نیند کی گولیاں ایک مدت تک ہمارے پاس بطور نشانی پڑی رہی۔ غرض یہ کہ نقص و میکا نشہ آور چیزوں کے منفی اثرات کو دور کرنے اور نیند کی گولیوں سے پیچھا چھڑوانے کے لیے مفید ترین ثابت ہوتی ہے۔ اگر یہ اکیلی کافی نہ ہو تو ساتھ کیمومیلا کو استعمال کروائیں۔ یہ دونوں دوائیں نیند لانے کے لیے بے حد کارآمد ہیں۔ اس کے علاوہ یہ دونوں دوائیں نیند لانے کے علاوہ بہت سی نشہ آور ڈرگ کے بد اثرات کو بھی ختم کر دیتی ہیں۔ اگر بہت سے کاموں کا بوجھ ہو، بہت بولنا پڑا ہو، دماغ میں کسی وجہ سے ہیجان ہو اور نیند نہ آئے تو اس میں بھی نقص و میکا بہترین دوا ہے۔ یہ کافی کے بد اثرات کا بھی بہت اچھا تریاک ہے۔ کافی پینے سے جن مریضوں کی نیند اڑ جاتی ہے، اللہ پاک کے فضل و کرم سے نقص و میکا کی ایک ہی خوراک سے انہیں بہت جلد نیند آ جاتی ہے، اور جب آتی ہے تو اچانک آتی ہے اور نیند پہلے آنے والی غنودگی کا احساس نہیں ہوتا۔ صبح کے وقت چکر بھی نقص و میکا کے مریضوں کی علامت ہے۔ اس کی بھی غالباً یہی وجہ ہے کہ رات کو پرسکون نیند نہیں آتی اور صبح اٹھنے پر سر میں تھکاوٹ کی وجہ سے سر چکرانے لگتا ہے۔ نقص و میکا 30 طاقت میں دینے کی بجائے اگر 200 میں دی جائے تو بعض دفعہ مریضوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ جو لوگ موٹی حص کے مالک ہو ان کا حال الگ ہے۔ اس میں 30 طاقت فائدہ نہیں پہنچاتی بلکہ 200 طاقت مفید ثابت ہوتی ہے۔ پوٹینسی کا صحیح استعمال بھی گہرے مشاہدے اور تجربے سے ہی آ سکتا ہے۔ ناک کے دونوں اطراف میں نزلہ جم جائے تو سر میں شدید درد ہوتا ہے، آگے جھکنے سے تکلیف بڑھ جاتی ہے، بوجھ پڑتا ہے، ناک ہمیشہ بند رہتا ہے۔ اس کو سائنس کی تکلیف کہا جاتا ہے۔ اگر نقص و میکا کی ایک خوراک رات کو دی جائے تو وہ غیر معمولی اثر دکھاتی ہے اور صبح تک چھینکیں وغیرہ آ کر ناک کھل جاتا ہے اور ریشہ نرم ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ اس تکلیف کے لیے دوائیں بھی ہیں، لیکن علاج کا آغاز نقص و میکا سے ہی کرنا چاہیے۔ نقص و میکا کی ایک علامت یعنی اس میں خواتین کا ماہانہ نظام بے قاعدہ ہوتا ہے۔ جب بھی ماہواری وقت سے پہلے شروع ہو جائے تو لمبا چلتی ہے، اگر وقت کے بعد شروع ہو تو معمولی سے کم مدت میں ختم ہو جاتی ہے۔ یہی علامت برونیا میں بھی پائی جاتی ہیں۔ برونیا میں حرکت سے تکلیف کا بڑھنا اسے نقص و میکا سے ممتاز کرتا ہے۔ نقص و میکا کی حیض کی تکلیف حرکت سے نہیں بڑھتی۔ نقص و میکا میں رحم نیچے گرنے کا احساس بھی پایا جاتا ہے، مثانے میں بے چینی ہوتی ہے، بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی ہے لیکن مقدار میں کم ہوتا ہے، قبض رہتی ہے جو اسہال سے عدلتی بدلتی رہتی ہے۔ اس میں بواسیر کے مسوں میں بہت خارش ہوتی ہے، تھوڑی تھوڑی عجابت ہوتی ہے، انتڑیوں کی طبی حرکت میں کمزوری واقع ہو جاتی ہے، معدہ بہت زیادہ کھٹاس بناتا ہے، لیکن پلسٹیلا کے برعکس نقص و میکا کا مریض مرغن غذاؤں کو ہضم کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ نقص و میکا بھوک لگانے کی بھی بہت اچھی دعا ہے اور بھوک مندمل کرنے کی بھی۔ جن مریضوں کو بھوک کے دورے پڑتے ہوں انہیں نقص و میکا استعمال کرنی چاہیے۔ اکثر ایسے مریضوں کو جن کو بھوک کے دوروں کے بعد دمہ شروع ہو جائے انہیں بھی نقص و میکا شروع کروا دیا جائے تو دمہ نہیں ہوتا۔ نقص و میکا میں سر درد زیادہ تر آنکھوں کے اوپر سے شروع ہو جاتا ہے جو ڈیلوں کی حرکت سے بہت شدید ہو جاتا ہے اور نشتر کی طرح چبھن محسوس ہوتی ہے۔ دھوپ میں جانے یا روشنی میں آنکھیں کھولنے سے درد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ صبح کے وقت اور کھانے کے بعد تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ بعض اوقات سر درد کے ساتھ نکسیر بھی شروع ہو جاتی ہے، سخت قبض ہوتی ہے، سر
درد کا بواسیری مسوں سے بھی تعلق ہے۔ مریض شور بالکل برداشت نہیں کر سکتا اور چھونے کا احساس کو بھی پسند نہیں کرتا۔ منہ کا مزہ خراب ہو جاتا ہے۔ صبح کے وقت متلی ہوتی ہے لیکن الٹی نہیں آتی۔ اس کے علاوہ کھانے کے بعد یا کھانے کے دوران معدہ میں بوجھ اور درد کا احساس ہوتا ہے۔ معدے کی جگہ پر ذرا سا دباؤ بھی برداشت نہیں ہوتا۔ معدہ کا نچلا حصہ پھولا ہوا ہو اور پتھر کی طرح بوجھل ہوتا ہے۔ دمہ کے آغاز میں بدہضمی کے دورے سے ایک دن پہلے کھانسی شروع ہو جاتی ہے اور سینے میں بلغم کھڑ کھڑ کرنے کا احساس ہوتا ہے۔ خشک تنگی پیدا کرنے والی کھانسی جس کے ساتھ کبھی خون کی آمیزش بھی ہوتی ہے اور کھانسنے پر سر اور کمر میں بھی درد ہوتا ہے۔ ریڑھ کی ہڈی میں جلن کا احساس جو صبح 3-4 بجے بڑھ جاتا ہے۔ دوپہر کو آرام کرنے سے تکلیفوں میں کمی ہو جاتی ہے۔ اگر پسینہ بھی آ جائے تو طبیعت بحال ہو جاتی ہے۔ نقص و میکا میں منہ میں چھوٹے چھوٹے زخم بن جاتے ہیں۔ زبان کے کنارے زردی مائل یا سفیدی اور کھٹے پھٹے مسوڑے بھی سوجے ہوئے اور سفید ہو جاتے ہیں جن سے خون بہنا اور حلق میں کھٹن اور چبھن جو کانوں تک جاتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ نقص و میکا کی ایک دلچسپ علامت یہ بھی ہے کہ جو شخص بد نیت اور کینہ پرور ہو، یعنی ہر وقت دوسروں کی عیب جوئی کرتا رہے، ان میں نقص تلاش کرتا رہنے کا عادی ہو، تو نقص و میکا اونچی طاقت میں دینے سے ایسے مریضوں کی ذہنی حالت درست ہونے لگتی ہے اور ان میں حسد کا مادہ کم ہو جاتا ہے۔ لیکن ہرگز ضروری نہیں کہ نقص و میکا کے ہر مریض میں حسد کا رجحان پایا جائے۔ نقص و میکا کا مرض رات کے پچھلے پہر اٹھ جاتا ہے اور دوبارہ سو نہیں سکتا۔ صبح کے وقت غنودگی محسوس کرتا ہے۔ اچانک بازوؤں ٹانگوں میں ضعیف محسوس ہوتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد مرض میں زیادتی ہو جاتی ہے۔ دماغی محنت، ثقیل اور مسالہ دار اشیاء کے استعمال اور خشک سرد موسم سے تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ شام کے وقت آرام کرنے اور دبوانے سے اور مرطوب موسم میں طبیعت بہتر محسوس ہوتی ہے۔ جی سامعین، یہ تو تھی نقص و میکا کے متعلق وہ معلومات اور آگاہی جو ہم نے آپ کو دی۔ اس کے علاوہ اگر آپ نقص و میکا اپنے پیشنٹ کو استعمال کروا رہے ہیں یا ایسے لوگ جو نقص و میکا کا ان علامت کے مطابق استعمال کر رہے ہیں، تو وہ ساتھ میں جو اس کے اگر وہ کسی اور ڈیزیز کی وجہ سے سلفر اور سیپیا وغیرہ لے رہے ہیں تو یہ اس کی مددگار یعنی ہیلپنگ میڈیسن ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ نقص و میکا لے رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو کافیہ، اگنیشیا، کاکولس نہیں لینی چاہیے کیونکہ ان سے اس کے اثرات ختم ہو سکتے ہیں۔ اور سامعین، آپ کے مائنڈ میں آج کے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کا سوال ہو یا کوئی ایسی بات جو آپ کے ذہن میں ہو لیکن ہم نے ویڈیو میں ڈسکس نہ کی ہو، تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کے پوچھے گئے تمام سوالات کا جواب ہم ضرور دیں گے۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔